नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीलिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरा आले इमरान की आयत नंबर 53 है, जिससे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। मज़मून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदा उठाए जाने का वाक़या है उस पर अल्लाह की इरशाद फरमा रहे थे। जहाँ हमने बात गुज़श्ता नशिस्त में मैंने ये बयान किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक साथी ने ईसा अलैहिस्सलाम का जहाँ पर आप अपने हवारियों के साथ गार में थे तो उसने मुखबरी की, और जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए आए, अंदर दाखिल हुए, तो अल्लाह करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया, और वो शख्स जिसने आपकी मुखबरी की थी उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल जो थी ना वो दे दी। तो उसको पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ईसाई जो हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठाया गया, इसीलिए वो सलीब की पूजा करते हैं, सलीब को सामने रख कर इबादत करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम सलीब, गले में भी सलीब पहनते हैं। लेकिन चूँकि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो अब जो बात कुरान में रकम की गई, अल्लाह ने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकला, वो हरफ़ आखिर है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा उठाया जाना ये तो कुरान करीम ने सराहत के साथ बयान फरमा दी, और आगे सूरह मरियम में भी इसका तफसील के साथ वाक़या आएगा। और फिर दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में वापस पलटना और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उम्मती बन कर आना, ये हदीस की किताबों भरी पड़ी हैं इसमें। और क़यामत की जो निशानियाँ जिनका ज़िक्र किया जाता है हदीस की कुतुब में, उनमें से एक निशानी ये भी है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से, जब दज्जाल निकलेगा। तो आयत नंबर 53 में अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं, रब्बाना आमन्ना बिमा अंज़लत वतबअना रसूला फक्तुबना मअ शाहिदीन। ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उन्होंने ये अर्ज़ की, क्या हमारे रब, हम इस किताब पर ईमान लाए, यानी कि इंजील पर जो तूने नाज़िल फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम पर, और हमने इस रसूल की इत्तबा की, सो हमें हक़ की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। तो वो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मेरे साथ कौन अब दीन अल्लाह के दीन के साथ कौन खड़ा है, तो वो चंद सहाबा, उनके जो सहाबी थे जिनको हवारी कहा जाता है, वो साथ थे। तो उन्होंने ये दुआ की कि मौला करीम, हम जो किताब आपका नबी ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए उस पर ईमान ले आए और इस रसूल की इत्तबा भी कर ली, सो अब तू हमें गवाही देने वालों के साथ लिख लेना कि हमने तेरे दीन के हक़ होने की गवाही दी। व मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के फरमाते हैं कि उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने भी खुफिया साजिश की, जो उनकी साजिश थी ना उसकी मख्फी तदबीर फरमाई। और अल्लाह की जो तदबीर होती है, मख्फी तदबीर, वो बेहतर मख्फी तदबीर फरमाने वाला है।
یعنی کہ انہوں نے بھی چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، انہوں نے چال چلی، خفیہ سازش کی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے چال چلی اور میں نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ کریم نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انا متوفیک ورفعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم علی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، یعنی کہ یہ جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جتنی عمر میں نے لکھی ہے تیری لوح محفوظ میں اس عمر تک تمہیں پہنچانے والا ہوں. یعنی کہ ابھی آپ کی عمر مبارک باقی تھی. ہر انسان کا جو وقت اللہ کریم نے مقرر کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں عمر لکھی ہوئی ہے کہ یہ اتنے دن، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی باقی تھی تو قتل کا منصوبہ بنایا. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، یعنی کہ اس وقت تک تو زندہ رہے گا جب تک عیسیٰ تیری عمر پوری نہیں ہو جاتی، اور اس عمر تک پہنچانے کے لیے میں تمہیں آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں. اور پھر فرمایا کہ تمہارے جو پیروکار ہیں ان کو کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں. پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. سو جن باتوں میں تم جگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. تو یہاں اللہ کریم نے ایک بات یہ فرمائی کہ جو تمہارے پیروکار ہیں ان کو کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں. تو اس کے مطلب یہ ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جو اللہ کی کتاب انجیل پر ایمان لانے والے تھے، آج کے عیسائیوں کی بات نہیں کی جا رہی، جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جنہوں نے قبول کیا یا ان کے بعد بھی جو اس دین پر رہے، جو ان کے دین پر رہے، تو اللہ کہتا ہے قیامت تک میں ان کو برتری دینے والا ہوں. تو جو پھر گیا، جو بھٹک گیا، جس نے رستہ چھوڑ دیا، ان کی بات نہیں کی جا رہی. جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، جنہوں نے بعد میں تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مصلوب کر دیے گئے، یہ سارے باطل عقیدے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا اللہ کریم. جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر تھے، وہ پیغام جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، جنہوں نے قبول کیا، اللہ کہتا ہے ان کو میں برتری دینے والا ہوں. پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور سو جن باتوں میں تم جگڑتے تھے میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. اور آخری بات اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ پلٹ کر تم لوگوں نے میرے پاس ہی آنا ہے، اور جو جگڑے تمہارے درمیان ہیں، وجہ نزاع بنے ہوئے ہیں. ہر امت میں چھوٹے چھوٹے معاملات پر اختلافات ہوا کرتے تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہودی جو تھے وہ تھے تو کہتے تو یہ تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن وہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دین سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. یہی بین اسی طرح سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نبوت دی، عطا کی، بعثت ہوئی آپ کی، تو جو عیسائی اور یہودی وہاں موجود تھے وہ اپنے تائیں اپنے آپ کو جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم دین عیسیٰ پر ہیں اور دین موسیٰ پر ہیں. لیکن حقیقت میں نہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے دین کو، نہ ہی عیسائی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ دین تو ایک ہی تھا، تو وہ دونوں ہی اپنے دین سے، اپنے مذہب سے دور ہو چکے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ
جب میرے پاس پلٹ کر تم سارے آؤ گے تو جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہوتا تھا میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے یعنی انہوں نے انکار کر دیا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی، چاہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یا ان کے زمانے کے لوگ، جنہوں نے بھی میرے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا، کفر کیا، تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ساتھ جہاں اللہ نے عذاب کی بات کی، وہاں ان لوگوں کے لیے جو رسولوں کی بات ماننے والے تھے اور اس کے بعد نیک عمل کرنے والے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں پورا اجر دے گا اللہ کریم ان کو۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، چاہے وہ اپنی جان پر ظلم کریں، چاہے دین پر مذہب پر ظلم کریں، چاہے وہ کسی لوگوں پر ظلم کریں، ظالم کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتے، کسی بھی طرح کا وہ ظالم ہو۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ یہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں نا، نتل تلاوت سے ہے، جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اعتراض تھا کہ مریم سلام اللہ علیہ جو تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تو کیوں کر ان کا بیٹا ہوا، اور عیسیٰ مریم سلام اللہ علیہ نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا نا، تو وہاں بھی اللہ نے یہ جواب دیا تھا کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا بغیر باپ کے، یہ اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے کہ آدم کو اللہ کریم نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو اللہ کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مالک خالق بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال آدم کی طرح ہے کہ اس کو بھی اللہ کریم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنا امر پھونکا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے جو ہے نا پھونک ماری مریم سلام اللہ علیہ پر، جبرائیل امین نے پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئی اللہ کے اذن سے۔ تو ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، کہ اللہ نے فرمایا کن کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو دو لقب ہیں، ان کا کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آدم کو پیدا کیا ویسے ہی میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اور جب میں نے آدم کو مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اب یہ تنبیہ کی جا رہی ہے امت کو کہ یہ بات جو ہے جو کچھ اللہ کے بیان فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب جو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن تو نازل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی امت کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے پچھلی قوموں کا احوال، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، جو کچھ بھی اللہ کریم قصص کی صورت میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے،
لہذا اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر فرمایا پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، علم کہتے قرآن، جب قرآن کا علم آپ کے پاس آ گیا، اب جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑتا ہے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور اب تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تم بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے، آیت وہ عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوا، اس کو کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی وقت زیادہ ہو گیا، اس آیت کریمہ سے ہی اپنے مضمون کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔